ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا اور 19 رنز پر ملتان سلطانز کی پہلی وکٹ گر گئی ہے۔ اور میچ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ بھارت اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے را اور دہشت گردوں کے تعلقات کے شواہد دنیا کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ بھارت پاکستان اور خطے میں امن کا دشمن ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق سرحد کے ساتھ بھارتی قونصل خانے دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں۔ بھارت دہشت گردی کے 87 کیمپ چلا رہا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے $60 ملین سے 700 دہشت گردوں کی فورس بنائی۔ دہشت گرد تنظیموں کو فائنینس کر رہا ہے۔ دہشت گردوں کو تربیت اور اسلحہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ Indian embassies and consulates operating along Pakistan's borders have become hubs of terrorist sponsorship against Pakistan. Indian diplomats in Afghanistan, they have been regularly supervising various terrorist activities. RAW, while using Indian embassy in Afghanistan, held a number of meetings with TTP commanders. Indian ambassador to Afghanistan and Indian consular in Jalalabad had detailed discussions with collaborators to provide financial support to Tehreek-e-Taliban and dissident Baloch elements. RAW is financing its frontmen in third countries. They have made 2 transactions to one of the cutouts to promote terrorism in Khyber Pakhtunkhwa. Both transactions were made through Indian banks. $28,000 in this case were transferred by Punjab Bank in India. Another transaction of $55,851 was made by Mr. Manmeet, an Indian national, from an Indian bank in New Delhi and received by Afghanistan International Bank. It reflects that India paid $820,000 to TTP leadership through its collaborators. Indian embassy had regularly been paying handsome amounts to sub-nationalists, hub of humanitarian assistant work projects in Balochistan. I'll be just showing one of those transactions. It's on the screen right now, in which $5 million were given to a sub-nationalist whose name is held with us to cause unrest in Balochistan. RAW agent was found involved in motivating the tribals in Khyber Pakhtunkhwa to send fighters in Afghanistan for training. The letter being reflected on the screen, it reads that RAW handler also delivered IEDs and weapons in the bordering areas of North and South Waziristan during this visit. Former Indian ambassador and an Indian Army general visited Baloch militant training camp in Haji Gak area in Afghanistan. India paid $30 million to establish a camp in area of Sarhad Lawa, Kandahar, for dissidents of Balochistan. Here we also have the evidence of RAW providing weapons, ammunition and IEDs to Tehreek-e-Taliban Pakistan commanders. The letter shown on the screen right now in Dari reads that TTP leaders, after collecting the weapons, safely reached their locations after crossing the border into Pakistan. بھارتی خفیہ ادارے پاکستان کو آئی ایس آئی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئی ایس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ حالیہ دنوں میں 30 بھارتی داعش دہشت گرد پاکستان اور افغانستان کے سرحد پر منتقل ہوئے۔ اس سال 14 اگست کو پاکستان نے ایک بہت بڑا دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنایا۔ Indian intelligence agencies are trying to establish Pakistan's linkage with ISIS by creating Daesh-e-Pakistan. Recently, 30 Indian Daesh militants were relocated from India to various camps along Pakistan-Afghanistan border. Now I am going to present evidence of presence of multi-purpose base camps which are being utilized by India. Out of these terrorist camps, 66 are located in Afghanistan, whereas 21 are located in India.
Recently, security forces have discovered RAW-affiliated sleeper cell in Karachi. 13 individuals of the gang have been apprehended and produced in anti-terrorist courts, whereas Mahmood Siddiqui, the main accused who was operating this network, is absconder and in India. 14th of August this year, Pakistan's intelligence agencies averted a massive terrorist attack planned by India. An officer from Indian intelligence agency, Major Farmin Das, which is his code name, operating from Kabul, was planning the attack. An intelligence officer named Colonel Rajesh, who was employed in the Indian embassy in Afghanistan, is the master planner, and the letter in Dari, which is being shown on the screen right now, it reads that he has already held 4 meetings with commanders of these terrorist organizations to synergize their efforts and execute terrorist activities in metropolitan cities of Pakistan, Karachi, Lahore, Peshawar, in November and December 2020. डीजी आईएसपीआर ने बताया कि एपीएस, पीसी गवादर, स्टॉक एक्सचेंज और पेशावर यूनिवर्सिटी पर हमलों में भारत मुलव्विस है। गवादर पीसी होटल हमले में बीएलएफ और बीएलए मुलव्विस थीं। BLA and BLF, they launched attack at Pearl Continental Hotel in Gwadar on 11th of May 2019. RAW officer Anurag Singh planned the attack. Now, the investigations of attack on Agriculture University in Peshawar of 26th October 2017, it led to the masterminds of APS attack. RAW had hired 3 facilitators for planning the attack on Agriculture University, including Malik Faridoon, who was also involved in planning of APS attack. Malik Faridoon, soon after the APS attack, went to the Indian consulate in Jalalabad to celebrate. Recently, a RAW-sponsored network of terrorists has been unearthed, which has linkages with attack on Pakistan Stock Exchange. That was on 29th of June 2020. And it is also involved in the delivery of suicide jackets to various terrorist groups operating in Pakistan besides undertaking terrorist activities. तर्जुमान पाक अफवाज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि भारत ने सीपैक को सबोताज करने के लिए 700 दहशतगर्दों पर मुश्तमिल फोर्स बनाई। मुसल्लह गिरोह को $60 मिलियन फराहम किए गए। भारत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बदअमनी फैलाना चाहता है। To sabotage CPEC, India has raised a militia of 700 persons to undertake terrorism in Balochistan. A commission comprising 24 members was created, which included 10 RAW operatives. $60 million were dedicated to this force. India is aggressively pursuing clandestine agenda of destabilizing Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan. India has for long been endeavoring to create unrest in Gilgit-Baltistan. In the context of provincial status for GB being discussed in Pakistan, on 28 September 2020, an important meeting was held in the Ministry of Home Affairs, New Delhi, to deliberate upon the methodology to trigger negative reactions. RAW aims to exploit prevalent environment by staging some terrorist attacks on large public gatherings. Assassination of a mainstream or sub-nationalist leader in Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan or a religious figure is being planned to arouse public anger. इस वक्त बराह रास्त आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो आजकल भी सुन रहे हैं मुख्तलिफ जलसों में कि इलेक्शन वो दुरुस्त होते हैं जिसमें कि ये लोग जीते हैं, जजेस वो ठीक होते हैं जो कि इनके हक में फैसला दें। तो पसंद के नताइज हासिल करना इनके लिए एक हमेशा का इनका एक बुनियादी सुतून रहा है। इनकी जितनी भी सियासत है, अगर वो ना हो तो वो फिर उस जज से बुरा कोई जज है नहीं, और अगर हार जाएं तो फिर धांधली हुई है।
تو ان کا جو یہ رویہ ہے یہ بنیادی طور پہ اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ جس طرح اگر آپ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے بیانات دیکھیں جو سوات میں ہوئے, جو اور جگہوں پہ ہوئے, پہلے تو یہ طے کر لیں کہ یہ چاہتے کیا ہیں. آئے روز ایک نیا میثاق بنانے کی, اب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ جو 15 کو ہونا تھا وہ بھی اب 17 کو ہو گیا ہے, جو نیا ایک میثاق بنا رہے ہیں, ایک اور میثاق بنا رہے ہیں جس کی کہ یہ خود دھجیاں اڑانے میں ماہر ہیں, اور ماضی کو ریکارڈ رکھتے ہوئے پی ایم ایل نون پہ اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا جس طرح کہ انہوں نے کیا تھا کہ سب کو بائیکاٹ کرا کے اور پھر آخری دن خود الیکشن میں حصہ لے لیا. کیا کر رہی ہے پاکستان مسلم نون کی قیادت؟ کچھ موروثی لیڈر ہیں ان کے جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ایک الیکٹڈ حکومت کو گھر بھیج دیا جائے, اور مدد کس سے لی جا رہی ہے, کس ادارے سے لی جا رہی ہے, وہ وہی ادارہ ہے جس کے والد صاحب جن کے والد صاحب نے اس ادارے کو اپنا ہدف بنایا ہوا ہے, اٹیک کیا ہوا ہے. تو ان کی جو متضاد سوچ ہے, متضاد باتیں ہیں, وہ اس چیز کی اس ایک بات عیاں ہوتی ہے کہ یہ لوگ نہ تو جمہوریت پسند ہیں, نہ ان کا رویہ جمہوری ہے, نہ ان کی ذہنیت جمہوری ہے. یہ اقتدار کی ہوس میں اپنے کاروبار کو دوام دینے, عوام کے وسائل کو لوٹنے اور پھر اس کی بچت کے لیے سیاست کا لبادہ, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نعرہ یہ لگاتے ہیں. اب پاکستان بدل چکا ہے اور اس قسم کی باتیں, جو یہ باتیں کرتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں نہ وہ جمہوریت کا خیر خواہ ہے, بیکاز کس طرح سے آپ ایک الیکٹڈ جمہوری حکومت کو آپ مدد مانگ رہے ہیں کہ جن کو گھر بھیجا جائے تو پھر ٹھیک ہو جائیں گے آپ, پھر آپ کی بات, پھر آپ ادارہ بھی بہترین ادارہ ہوں گے, اور آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا. یعنی کہ ایک پارٹی جس نے کہ جمہوریت کا لبادہ اڑا ہوا ہے, وہ ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ایک غیر جمہوری طریقہ اختیار کرنے اور غیر جمہوری طریقے سے اس حکومت کو ہٹانے کی بات کر رہی ہیں. شرم آنی چاہیے. یہ جمہوریت پسند اپنے آپ کو کہتے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتے جمہوریت پسند. ان کی تو موروثی پارٹیاں ہیں. کون ہے مریم نواز, کس کی بیٹی ہے؟ شہباز شریف کس کا بھائی ہے؟ یہ جتنے بھی رشتہ دار ان کی حکومتوں میں تھے یہ کون ہے؟ بلاول بھٹو صاحب, ان کو بھی وراثت میں ملی. جمہوریت یہ ہوتی ہے. ہماری تو پارٹی الحمدللہ ایک ہمارے لیڈر نے شروع کی, زیرو سے شروع کی, 22 سال جدوجہد کی, اور آج اس مقام پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہیں کہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں. اور یہ میں نہیں, یہ سارے جو بھی باتیں ہوتی ہیں, جو سرویز ہوتے ہیں, یہ اس سے آیا ہے کہ عمران خان اس ملک کا مستقبل ہیں اور پاکستان کے عوام کا مستقبل عمران خان سے جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ. تو اس قسم کا اگر وہ اس ملک میں, جبکہ ایک کورونا کی وبا کے بعد یا دوران میں آپ نے دیکھے ہوں گے ہر اخبار جو ہے تو آج اس کا ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح ہماری جو اکنامک سچویشن ہے وہ بہتر ہو رہی ہے, کس طرح سے ہمارے جو معاشی اشاریے ہیں وہ کس طرح بہتری کی طرف جا رہے ہیں, کس طرح روزگار میں, انڈسٹریز میں دوبارہ ایک وہ تیزی آئی ہے, کس طرح سے ہمارا جو کرنسی ہے وہ کس طرح سے مضبوط ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, جس طرح کہ میں آج میں اس کی تصدیق تو ابھی نہیں کر سکتا سرکاری طور پہ, لیکن پیٹرول کی قیمت کم ہونے جا رہی ہے. اسی طرح وہ چیزیں جو کہ امپورٹڈ ہوتی تھیں ان کی بھی پرائس کم ہوگی, کیونکہ اگر آپ کی کرنسی مضبوط ہوگی, اور آپ کی کرنسی تب مضبوط ہوگی جب آپ کے اوور آل آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی نیگیٹو سے
پازیٹو میں آ گیا ہے. آپ کا جو پرائمری بیلنس ہے یعنی اخراجات اور آمدن کا توازن وہ بھی مثبت ہو گیا ہے. یہ ہوتے ہیں اصل اشاریے کہ ایک ملک کی اکانومی کی صحت کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو. یہ جو مہنگائی تھی یہ بھی انشاءاللہ جس طرح کی ایک کرنٹ ڈیفیسٹ $20 ارب کا وہ اگر ہم کم کر کے 2 سالوں میں اس کو ہم مثبت اس میں لے جاتے ہیں تو مہنگائی بھی انشاءاللہ کم ہو بھی رہی ہے اور بھی کم ہوگی. اور یہ میں نے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایک عارضی چیز ہے. جو مہنگائی ہے یہ ایک عارضی چیز ہے. یہ اگر آپ ہمارے بھارت کو دیکھیں ساتھ والا ہی ملک ہے کہ ادھر کیا حالت ہے تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں چیزیں پھر بھی اس میں ہیں باوجود تمام سختیوں کے. آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ کووڈ کا سچویشن نہ ہوتا تو ہماری اکانومی اب کدھر سے کدھر گئی ہوئی ہوتی, بالکل تقریباً ڈبل ہو گئی ہوتی. ہمارے جتنے بھی اشاریے ہیں جس کی جو بہتری ہے یہ تقریباً ڈبل ہو چکی ہوتی. تو ہمیں گیون حالات میں اور پھر جس طرح سے ہمیں یہ اکانومی ملی اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم بالکل صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. اچھی خبریں آ رہی ہیں, اچھی خبریں انشاءاللہ آئیں گی. جمہوریت مضبوط ہوگی. ہمارے ادارے ہیں ہم ان کو بھی بنا رہے ہیں, ان کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جنہوں نے کہ ہر مشکل میں بڑی بہادری سے مقابلہ کیا ہے وہ ان کو اس کے ثمرات بہت قریب میں کچھ ملنا شروع ہو گئے اور کچھ ملیں گے. تو یہ تھیں چند باتیں جو کہ میں جس کا ذکر کرنا چاہتا تھا خاص طور پہ گلگت بلتستان کے. اور ساتھ ہی ساتھ میں اس سے پہلے کہ مجھے بھول جائے میں اپنے جو ہندو برادری ہے ان کی جو دیوالی ہے ان پہ انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسری جو آخری بات جو کہ مجھے ضرور کہنی چاہیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریس کانفرنس ہوئی فارن آفس میں اور جس میں کہ بھارت جس طرح سے اشتعال انگیزی کر رہا ہے اس کا ہم ہر سطح پہ ہم نے اس کی مذمت بھی کی ہے اور اس کو ہم عالمی سطح پہ بھی اٹھائیں گے. اور ہم جو بھارت جو کہ ہمیشہ ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں اس کو منہ کی کھانی پڑے گی جس طرح کے ماضی میں. شکریہ. ریحان شیخ حاکم. حکومت کی طرف ہو یا اپوزیشن کی طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان سوات کے جلسوں میں جو زبان ہے وہ ٹھیک استعمال نہیں کی جا رہی. ابھی سوات جلسے میں نون لیگ کے جو جاوید صاحب ہیں انہوں نے بھی کافی جو ہے وہ زبان استعمال کی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جی میں یہ آپ نے اچھا ہے کہ یہ سوال پوچھا کیونکہ عام طور پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے بعض لوگوں کے بارے میں کہ یہ جو اس قسم کی باتیں ہیں یہ پی ٹی آئی نے شروع کی ہیں. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ خاص طور پہ اس قسم کی گفتگو اس قسم کی جو ایک بلو دا بیلٹ جس کو کہتے ہیں حرکتیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے شروع کی. انہوں نے بے نظیر بھٹو کی تصاویر گرائیں. انہوں نے بے نظیر کے بارے میں بہت ہی گھٹیا قسم کی زبان استعمال کی. انہوں نے پھر جمائمہ کے بارے میں انہوں نے بڑی غلط باتیں کی, ان پہ غلط کیسز لگائے. پھر انہوں نے ہماری فرسٹ لیڈی کے بارے میں بڑی غلط باتیں کی جن کا کہ حقیقت سے نہ کوئی تعلق, اور ایک ایسی خاتون جن کا کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے بارے میں انہوں نے باتیں کی. پھر وہ ایک پیپلز پارٹی کے ہیں ناصر حسین شاہ جس کو کہتے ہیں, اس کو کیا نام ہے, ناصر شاہ ہے, ناصر حسین شاہ ہے. یہ وہی شخص ہے جو کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سحر انصاری کو جس زومانی گفتگو کی تھی اس کا بھی ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح یہ جو جاوید لطیف ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے ہمارے ایم این اے کے بارے میں, ایم این اے کی فیملی کے بارے میں, ان کی بہنوں کے بارے میں جو فحش اور غلط زبان استعمال کی تھی وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. تو یہ کون ہوتے ہیں, کس منہ سے آپ کے جو بہت وہ جو ایک سوڈو انٹلیکچوئل ہیں خواجہ آصف,
انہوں نے ہماری M&A کے بارے میں کیا زبان استعمال کی تھی؟ ہمارے بارے میں بتائیں کہ جی ہم نے کسی کے بارے میں اس قسم کی باتیں کی ہیں؟ ہمارے تو جو باوجود اس کے کہ ہمارا سخت سیاسی اختلاف تھا، ہم نے ہمیشہ نواز شریف کی جو اہلیاں تھیں ان کا بڑے احترام سے، پرائم منسٹر صاحب سے لے کر اور نیچے تک بڑے احترام سے ہم ان کا نام لیتے تھے. ایک بڑی زبردست خاتون تھیں. تو ہم نے تو یہ کام نہیں کیے ہیں، یہ تو کیے انہوں نے ہیں. اس قسم کی زبان اور اس قسم کا رویہ، بلیک میلنگ اور دھمکیاں دینا، یہ غلط زبان استعمال کرنا، اس کے میں نے آپ کے چند واقعات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. تو اس کا فیصلہ آپ کریں کہ جی یہ کون کرتا ہے، اور وہ لوگ پھر باتیں بھی کرتے ہیں. جی سر، دس از می فرام وکاس احمد، ڈیلی پوسٹ انٹرنیشنل، بالوان ٹی وی. سر آپ نے کہا کہ ہمارے جو معاشی اشاریے ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سر مہنگائی تو وہاں کی وہیں پہ اسٹل ہے، غریب آدمی کو بھی پیس رہا ہے. اس کے لیے آپ اس غریب عوام کے لیے سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کیا، جیسے کہ آپ کے جسم کو ایک بہت ہی خدا نخواستہ ایک بیماری لاحق ہو، ٹھیک ہے، اور آپ ایک وہ میں کہوں گا کہ جس طرح کہ ہمیں اکانومی ملی تھی، اس کے بعد محنت کر کے علاج کر کے آپ کی جو صحت کے جو بھی آپ کا جو ٹیسٹ کراتے ہیں تو آپ کے ساری صحت مند آپ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاؤں میں، انگلی میں درد ہو رہا ہے، تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں بالکل صحت مند نہیں ہوا ہوں. وہ درد اپنی جگہ پہ ہے میں، لیکن میں اس درد کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ درد جو ہے تو بڑا عارضی ہے، جبکہ وہ پوری جو اکانومی، جو معیشت کو ٹھیک کرنا، وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. آپ بتائیں $20 ارب کا آپ کے پاس میں دینے ہوں، پیسے آپ کے پاس ہیں نہیں، لونز کی قسطیں دینی ہیں، $10 ارب آپ نے سالانہ دینے ہیں. قرضوں کا کیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے لیے تھے وہ جب ہماری حکومت آئی وہ اس وقت اس کی ڈیو ہو گئے، پیمنٹ دینی پڑ گئی. تو جب آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوں گے، پیسے نہیں ہوں گے. وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے.